अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। कल से इस खबर का तज़किरा था और बाज़गश्त थी कि जनाब कोई बड़ा धमाका होने वाला है, कोई नया पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है, क्योंकि सबकी नज़र में जो चीज़ थी वो माजी का वो हिस्सा था कि जहाँ पर पनामा लीक्स हुई थी और जिसके बाद एकदम से हमने देखा कि सूरत हाल हमें मुख्तलिफ नज़र आई थी हुकूमती सफ़ों में। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब और उनके लिए ये पनामा लीक्स एक ड्रावना ख्वाब साबित हुई थी। उनका ना सिर्फ ये कि हुकूमत का खात्मा हुआ, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे और उसके बाद फिर चीज़ें उनके लिए वर्स्ट से वर्स्ट होती चली गई और सूरत हाल वो आज तक भुगत रहे हैं। बहरहाल आज भी इसी तर्ज की ICIJ की तहकीकात और उसके बाद वो लीक्स अब सामने आ चुकी हैं, वो नाम जारी कर दिए गए हैं और बड़ा खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जनाब शायद प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम पर भी कोई ऑफशोर कंपनी है और उसकी भी काफ़ी बाज़गश्त हम कल से सुन रहे थे, क्योंकि वज़रा आके उसकी तरदीदें भी करते जा रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम तो इसमें नहीं आया सामने, लेकिन और बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम इसमें शामिल आ चुके हैं, उनके रिश्तेदारों के नाम शामिल हैं। तो अब देखना ये कि एक बड़ा सवालिया निशान प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए कि वो इन सब शख्सियात के हवाले से आखिर क्या फ़ैसला करेंगे, क्या ये तहकीकात हो पाएंगी या फिर पहले की तरह बहुत सारे नाम तो बिल्कुल गुम हो गए और सिर्फ जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे उनको ज़्यादा हमने देखा कि उनका ही ऊपर तहकीकात भी चली और सारा उन्हें नज़ला उन पर गिरा। लेकिन इस दफ़ा क्या होगा, क्या वाकई शफाफ चली साफ चली वाली मानन तहरीक इंसाफ इसमें भी हमें नज़र आएगा कि तहकीकात कराएं और जो कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। अगर कोई करप्शन हुई है तो इसके जो लीगल मैटर्स हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, जो सियासी असरात है उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब पहले आप आते हुए आपका नाम तो नहीं आया मुबारक हो आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे मुल्क के हालात हैं समीना, तो मैं समझता हूँ तो मुबारक तो आप उस वक्त देती हैं अगर नाम आ जाता है चले हम भी पैसे वाले हो जाते हिलाली साहब की तरह, ये तो साबित हो जाता कितना पैसा। लेकिन वैसे इमरान साहब ऑफशोर कंपनी बनाना तो कोई इटसेल्फ एक इल्लीगल चीज नहीं है अनटिल अनलेस कि आप करप्शन का पैसा हो जो आपने डिक्लेयर ना किया हो और आप उसको जो है वो कहीं बाहर। इसके अलावा एक और बात सुनने, कानून के मुताबिक कानून तो ये कहता है कि कोई भी ऐसी ऑफशोर कंपनी जो आपने डिक्लेयर की हो और फिर उसके जरिए से कोई गैर कानूनी काम ना हुआ हो तो वो बजाते खुद ऐसी कंपनी बनाना कोई जुर्म नहीं है, उसमें कोई ममानत नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहले इस पे कोई भी बात करने से पहले चाहूँगा यहाँ पे उमर चीमा और फ़खर दरानी को खराज तहसीन पेश करना कि एक तो मुल्क में हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और इस खित्ते में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जिस स्टेज पे पहुंच चुका था, ऐसे में पाकिस्तान के 2 सहाफ़ियों का इस काम के लिए सिलेक्ट होना और फिर बड़ी बहादुरी और मेहनत के साथ ये काम करना, ये मैं समझता हूँ पूरी सहाफ़त के लिए एक खुशी और इज़्ज़त वाली बात है। लिहाजा मुझे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस और पहले भी वो इसका हिस्सा थे, ऐसी इतनी मेहनत की। दुनिया में देखे 117 ममालिक के 600 के करीब साफ़ी थे, तो चले पाकिस्तानी भी 2 उनमें शामिल थे। अब आ जाते हैं कि जो 700 से ज़ायद पाकिस्तानी उस लिस्ट में आए हैं वो आप देखें कि वो तफ्तीश में तो उतने नहीं थे लेकिन लिस्ट में खासे नाम आ गए। अब मामला ये है कि फिर वही बात कि कंपनी बनाना तो कोई काम नहीं, लेकिन क्या ये कंपनीज जो बनाई गई इस पे वो खुसरो बख्तियार साहब के भाई के नाम पे कंपनी आ गई, अली डार जो इसाक डार के बेटे हैं उनके नाम की कंपनी आ गई, फैसल वाडा साहब की कंपनी आ गई, मुनिस इलाई साहब की कंपनी आ गई, शौकत तरीन साहब का नाम आ गया, अब्दुल अलीम खान साहब का नाम आ गया, उसके अलावा भी और कई नाम आए और अभी जो शुएब शेख थे बोल वाले वो आगे, तारिक फवाद मलिक का नाम बड़ा, शर्जील मेमन साहब उनका नाम आ गया। और फिर सबसे बढ़ के ये कि अभी जो 2-4 दिन पहले मुस्ताफी हुए वकार मसूद साहब CM प्राइम मिनिस्टर के जो मामले खुसूसी थे, उनका नाम, उनके बेटे का नाम आया, अगरचे वो कहते हैं जी मेरा अपने बेटे से कोई उस तरह का ताल्लुक नहीं है। अब मामला ये है कि हमारी इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कल से इस बात पे डिटरमिन थे और हमारे जो वाकफ़ा निहाल हैं हिलाली साहब जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमारे वाकफ़ा निहाल हैं, उनके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये फ़ैसला किया है कि वो उनका जितना भी करीबी कोई क्यों ना हो, लेकिन अगर इस बात में साबित हो गया कि वो वाकई इसमें इन्वॉल्व है और उसकी ऑफशोर कंपनी के ज़रिए से
2 نمبر کام ہوا ہے یا اس کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے یا کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو وہ اس کے خلاف سخت کارروائی کریں گے. ابھی وزیر اعظم کا یہ ویسے کل انہوں نے ایک اجلاس بھی بلا لیا جس میں پارٹی پالیسی بھی دیں گے اور انہوں نے لیگل ایڈوائزر بھی سب بلا لیا. میں اس پہ ڈیٹیل میں الگ سے بھی بات کروں گی عمران صاحب, لیکن میں ایک انیشل کامنٹ ہلالی صاحب سے ضرور لینا چاہوں گی. ہلالی صاحب, پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا یہ کمپنیز سامنے آئی تھیں, نام سامنے آئے تھے, بہت ساروں کے خلاف تحقیقات بھی ہوئیں, زیادہ ظاہر لائم لائٹ میں سابق پرائم منسٹر رہے. لیکن آج فیصل وافدہ کا نام آیا ہے, شوکت ترین صاحب کا نام آیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آ کے خود سے کوئی جسٹیفیکیشن دینی چاہیے کہ بھائی یہ ہے, اس سے کوئی انلیگل کام ہوا ہے یا نہیں, یہ جسٹیفائیڈ ہے, ان کے اوپر بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا؟ 100% ان کے اوپر تو زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. اور شوکت ترین تو آ کے کہہ دیا ہے, اسی ہمارے یہ ہمارے GNN پہ آ کے اس نے کہہ دیا ہے, کہنے لگا کہ میں پیسے اکٹھے کر رہا تھا سلک بینک کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے 2000 پتہ نہیں 13-14 جو بھی تھا, وہ بن لادن جو تھا وہ ایک کمپنی ہے سعودی عربیہ میں, انہوں نے ایگری کیا تھا, انہوں نے پیسے مجھے دینے تھے, پھر ایک بم پھٹ گئی کراچی میں تو انہوں نے پھر پیسے نہیں دیے, تو نہ وہ کمپنی ٹھیک طریقے سے کھلا نہ کچھ ہوا, تو یہ اس کا ایکسپلینیشن ہے. گڈ انف. دیکھیے سب لوگوں کو ایکسپلینیشن دینا پڑے گا, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو, جیسے مثال کے طور پہ شرجیل میمن, بھائی تم ایک دن کام نہیں کیا ہے پاکستان کے باہر, تمہارا کچھ نہیں تھا پاکستان کے باہر نہ پاکستان کے اندر, اور اب تمہارے پاس اتنا بڑا کمپنی اگر ہے, تو اتنا بڑا کمپنی باہر ہو گیا ہے, تو بتاؤ یہ پیسے کدھر سے آئے تھے؟ تو ٹریل, منی ٹریل, جب منی ٹریل آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر آپ کو سب چیز پتہ چل جاتا ہے. مگر دیکھیے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, اب آپ لگے ہوئے علی صدیقی کے خلاف, اس کا بھی نام آ گیا ہے. کون ہے وہ؟ جو جہانگیر صدیقی کا بیٹا علیس. اب وہ بینکر ہے, وہ باہر رہتا ہے, وہ ادھر بھی نہیں رہتا ہے, وہ ٹیکس پرپسز کے لیے 3 یا 6 مہینے میں کدھر سے, he doesn't stay, کوئی اس سے دیر نہیں رہتا ہے. اب اس کو آپ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے باہر پیسے رکھے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, ہمارے ملک میں ایسے قانون ہیں, اور ہمارے ملک کا ہسٹری ایسا ہے جدھر لوگوں نے اس ملک میں کمر توڑ کر کے پیسے بنائے ہیں, اور بھٹو صاحب مثال کے طور پہ ایک دن آ کے کھڑے ہو کے کہے سب چیز ضبط, یہ سب میرے ہو گئے, اسٹیٹ کا ہو گیا, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. بھائی وہ امیر علی فینسی بیچارہ پتہ نہیں کتنے ہارٹ اٹیکس کتنے لوگوں کو ہوئے ہیں. تو اگر آپ کے ملک میں اکنامک پالیسی کنسسٹنٹ نہ ہو, فیئر نہ ہو, بیلنس نہ ہو, لاجک نہیں ہو, تو لوگ ڈر کے پیسے نکال لیتے ہیں, حوالے کے تھرو بھجوا دیتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی کیا پتا کل آ کے کچھ اور ضبط نہ کر دیں, ہے کہ نہیں. تو یہ اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا پرائم منسٹر کو, ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے, ریپوٹیشن کو بچانا چاہتا ہے, ٹھیک کہتا ہے, اور اپنے لوگوں کے خلاف کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے خلاف ایکشن لوں گا, بالکل ٹھیک ہے. مگر منی ٹریل ہو, ان سے پوچھیں, اور جن لوگوں نے پاکستان کا اگر نقصان نہیں کیا ہے اور پھر بھی ان کے پیسے باہر ہیں, تو اگر وہ ڈکلیئر بھی نہیں کیا ہے تو تھوڑا سا آپ ہاتھ ان پہ ہلکا رکھیں, اس لیے کہ آپ کے ہسٹری ایسی ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں سب چیز اس ملک میں رکھنے کے لیے, کہ ان کو پتہ نہیں ہے کل ڈی مانیٹائزیشن ہو جائے. اور کیا ہوا تھا, وہ اس کا کیا نام ہے, موڈی نے کیا کیا تھا انڈیا میں, اس نے کہا اچھا تمہارے پاس 100 روپیہ کا نوٹ ہے, فٹ ختم, 4 دن میں بدلو, نہیں بدلو گے تو 500 روپیہ کا نوٹ نو لانگر لیگل ٹینڈر. وہ کھڑے ہوئے لمبے بینک میں, ان کو ٹائم نہیں ملا. یو سی, سو یو گاٹ ٹو have some sense. اور میرے خیال میں اگر آپ ریشنلی کریں, آپ کو چور بھی پتہ چل جائے گا, فیئرنس بھی ہوگا. اور اس چیز کی تو ہلالی صاحب آپ بالکل پریشانی نہ لیں, یہ پاکستان ہے, یہاں پر اتنی جلدی کہاں ساری چیزیں طے ہو جائیں گی یا انویسٹیگیٹ ہو جائیں گی. یہاں تو اصل میں جن لوگوں نے کیا ان پہ ثابت ہوتے ہوتے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو
تو عمران صاحب میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسا خدشہ ہوگا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، ہونی بھی نہیں چاہیے. میں زیادتی تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کریں گے. اگر وہ صرف اعلان ہی کریں اور یہ کہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں، لیکن وہ اپنے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں. دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ ہم سب اس پہ متفق ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن فیئر ٹرائل ہو. ہاں فیئر ٹرائل ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کی جو لوگ ہیں وہ ڈرائی کلین ہو گئے ہیں، وہ ٹھیک ہیں، ان کے معاملات تو بالکل کلیئر ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں آپ کے مخالفین ہیں ان کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ تو ہیں ہی کرپٹ، یہ تو ہیں ہی ڈاکو، یہ تو ہیں ہی لٹیرے. ویسے عمران صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک یہ ICIJ جس طرح سے انویسٹیگیٹ کرتی ہے، یہ چیزیں کتنی آتھینٹک ہوتی ہیں ان کے پاس؟ کیونکہ بہرحال یہ کوئی کورٹ تو نہیں ہے کہ ہم کسی کا نام آ جائے تو وہ بیچارہ منہ چھپاتا پھرے کہ پتہ نہیں میرا نام کہاں پہ آ گیا ہے. کوئی ایسی وہ ڈکلیئر چیز تو نہیں ہوتی نا. اس میں 2-3 چیزیں ہیں، آپ ایک بات کو سمجھ لیں. کیونکہ عمر چیمہ اور فخر درانی نے یہ کام کیا تو بقول عمر چیمہ کے انہوں نے جن لوگوں کے پاکستان میں نام تھے ان کو انہوں نے رابطہ کیا. کس طرح سے؟ فون سے رابطہ کیا، ان کو واٹس ایپ کے ذریعے سے سوالات بھیجے، ان کو ای میل کے ذریعے سے سوالات بھیجے. بقول عمر چیمہ بہت سارے لوگوں نے انہیں ای میل کا جواب نہیں دیا، کچھ نے ان کے فون سن کے جب اس مقصد کی بات ہوئی تو فون کاٹ دیے، اور کچھ نے انہیں واٹس ایپ پہ بلاک کر دیا. یعنی اپنے تئیں ایک صحافی جو میکسیمم کر سکتا ہے وہ یہی ہے ان کا موقف لینے کے لیے، کہ ان کا موقف لیں، ان کو سوال نامہ بھجوائے. اور ICIJ کی طرف سے بھی سوالات بھجوائے گئے ہیں مختلف لوگوں کو. اب آپ اگر واقع ہی نیٹ اینڈ کلین ہے تو آپ ان سوالوں کا جواب دے دیں. چیز ہوتی ہے مشکوک اس طرح سے کہ جواب نہ دیں آپ، جب 2 زمان پارک پہ آ جاتے ہیں واپس. عمران خان صاحب جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں ان کے گھر کا ایڈریس بھی 2 زمان پارک ہے. اچھا آج یہ معاملہ ہونا تھا، لیکن کل جس طرح سے یہ سٹوری بریک ہوئی اور اس پہ پھر یہ سارا کام ہوا اور بتایا گیا کہ زمان پارک میں 2 نمبر 2 ہیں، 1 نہیں ہے. پھر آج یہ خبر آ گئی کہ زمان پارک سے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. سن لیں زمان پارک میں 4 لوگ ہیں، 1 نہیں ہے بلکہ 2 نمبر کے 4 گھر ہیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں اعتزاز احسن صاحب سے پوچھ لیتی ہوں، وہ بھی زمان پارک میں رہتے ہیں، تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی ووٹنگ کا یہ سلسلہ ہے. اعتزاز احسن صاحب سینئر قانون دان ہیں ہمارے ساتھ موجود. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اعتزاز احسن صاحب جی، میں ابھی آپ سے اس میں ڈیٹیل میں بات کرتی ہوں ان پیپرز کے حوالے سے، پینڈورا پیپرز جن کا نام دیا گیا. لیکن پہلے جیسے عمران صاحب ایک نقطہ اٹھایا انہوں نے کہ زمان پارک میں ایک ہی نام کے ساتھ 2-3 پلاٹس بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ کی بھی رہائش گاہ ہے وہاں پر، اس طرح سے ہے پلاٹنگ اس کی؟ میں شاید میرا خاندان شاید زمان پارک کا سب سے قدیمی خاندان ہے، کیونکہ میری نانی مائی گرینڈ مدر انہوں نے یہاں زمین لی تھی اور گھر بنایا تھا، بنگلہ بنایا تھا in 1932-33. مسمات عبد القیوم ان کا نام تھا اور وہ میری نانی تھی، انہوں نے یہ بنایا تھا. اس سے رشیدہ حسن ان کی بیٹی کے نام آیا، she was the only child. اس کے بعد ہمارے آپس میں بٹا، اور اب میرے بیٹا اور میرا بیٹا اور اس کے بچے اور اس کی بیگم وہاں ہمارے آبائی گھر میں رہ رہے ہیں، اور 5ویں نسل ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہاں رہتے ہوئے. اور یہ بعد میں پارٹیشن کے بعد میں یہاں ہندو بھی تھے بہت، جو یہاں جن کے گھر تھے ہندو ادھر چلے گئے، اور بہت سارے لوگوں کو پرٹیکولرلی آف دی برکی کلان ان کو یہاں پلاٹ الاٹ ہو گئے سیٹلمنٹ کی. اور زیادہ تر الاٹمنٹ ہوئی خسروں کے مطابق. پلاٹنگ ایسی سچ یہ بہت بعد میں ہوئی ہے، 60s میں ہوئی ہے. خسرے جو ریونیو ریکارڈ میں ہوتے ہیں وہ ریگولر کوئی اسکوائر یا وہ نہیں ہوتے، تکون ہو یا کوئی خاص ان کے ریگولر ایجز، میجرمنٹ اس طرح کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس پہ یہ میں بتا دوں کہ میرا گھر جو ہے وہ 5 زمان پارک ہے. اچھا. کم از کم 2 اور 5 زمان پارک میری یادداشت کے جب سے نمبرنگ شروع
लोगों ने शुरू किया, कर दी, खुद ही कर दी, तो कम अज कम 2 और 5 ज़बान पार्क है, एक फवाद ज़मान साहब। तो इसका मतलब है इस तरह से हो सकता है। अच्छा, एतजाज़ एहसन साहब आप साथ रहिएगा। इस वक्त फवाद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, वफाकी वज़ीर इत्तलात, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लें। फवाद चौधरी साहब शुक्रिया आपके वक्त का। ये आ गए हैं पेपर्स, पेंडोरा पेपर सामने, क्या आप लोगों के अपनी कैबिनेट के कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं, तो कुछ उनसे आप लोगों ने पहले से इस पर बातचीत की हुई है, उनका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, कैबिनेट का तो खैर कोई नाम नहीं आया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो तो आया है दोबारा नवाज शरीफ के दामाद का, जो अली डार, और जरदारी साहब का जो फ्रंटमैन है शर्जील मेमन। मेन जो नाम है वो तो उनके आए हैं। जो कैबिनेट का साहब का आया है वो कह रहे हैं वो पहले डिक्लेयर्ड है, लेकिन जाहिर है वो जवाब वो खुद देंगे। इसी तरीके से जो दूसरा नाम और भी पीटीआई के हैं, अलीम खान साहब का है, फैसल बावडा का। अलीम खान जो है वो जाहिर है वो पहले ही वो इस कंपनी के, इसी कंपनी के नाम के ऊपर वो पहले जेल भी उनको और रह चुके हैं, और वो सारा मामला उनका वो तो जाहिर है पहले ही डिक्लेयर्ड है, उनका कोई इशू नहीं है। और ये जो अपना है अपना मोना साहब वाला, ये उसका जवाब वो खुद दे रहे हैं, उसको दे भी रहे हैं, वो उसको वो देख लेंगे। लेकिन इमरान खान ने जिस तरह से जो ट्वीट्स किए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो बड़ी वाज़ेह है। हर शख्स जो है, चाहे वो किसी पार्टी से है, उसका ताल्लुक किसी जमात से है, उसको इसका जवाब देना होगा। और ये एक बहुत तवील जद्दोजहद है प्राइम मिनिस्टर की जो उन्होंने की है। और आज फिर साबित यही हुआ है कि जरदारी और नवाज शरीफ की जो करप्शन है वो अनलिमिटेड है। जब भी कोई दुनिया में स्कैंडल आता है, हम देखते हैं कि इन दोनों खानदानों के नाम चमकते हुए उसमें निकलते हैं। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक पाकिस्तान में लोग हैं जो उनका नाम लेते हैं। और आज साहब, इसमें नाम आ जाने से करप्शन तो नहीं साबित हो जाती? अब जाहिर है ये तो आगे वो मनी ट्रेल प्रोवाइड करें, और जिस तरह से पहले इन्वेस्टिगेशन चली थी, तो क्या उसी तर्ज की इन्वेस्टिगेशन होंगी, सबको प्रॉब किया जाएगा, या कोई जहन में प्लान है कि हुकूमत कैसे इन्वेस्टिगेट करने जा रही है? कोई कमीशन बनेगा? देखिए, ये आपका अच्छा कमेंट है। ये सूरज निकल आए तो जरूरी तो नहीं ना कि रोशनी हो, रोशनी नहीं भी हो सकती। लेकिन देखिए, लोगों को कॉमन सेंस को ना आप चैलेंज करें। अरबों रुपया पाकिस्तान से बाहर लोगों के नामों के ऊपर रखा गया, किसी मुंशी के नाम पे, किसी चीजों के नाम पे, अब ये दामाद के नाम के ऊपर। और अभी तो मुझे पता चल रहा है कि शरीफ फैमिली के शरीफ जो स्कूल था, मेडिकल स्कूल, उसमें कुछ बच्चों के नाम पे भी जाली अकाउंट्स बना के उनके नाम पे ऑफशोर कंपनियां बनाएंगी। ये आप देखिए कितने बड़े क्रिमिनल हैं। और जिस तरीके से मामला जा रहे हैं उसमें लोग समझते हैं कि इसके कोई हद होनी चाहिए, और इसको हमें जो है वो इसको इस पे सख्त हाथ होना चाहिए। और पैनामा पेपर्स के बाद आज ये जो पेंडोरा पेपर्स है, इसमें भी शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली जो है वो मुलव्वस निकली। लेकिन चौधरी साहब, वैसे आजकल आपसे वाकई बात बड़े संभाल के एहतियात से ही करनी पड़ती है। लेकिन मेरा जो कहने का मकसद था वो ये, एक सेकंड में थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लूँ इमरान साहब, अगर मुझे मौका दें, कि बेसिकली जाहिर है ये नाम तो आ गए हैं, लेकिन आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो होगी, ट्रायल होगा, तो फिर ही किसी को जेल में डालेंगे या किसी से कुछ रिकवर होगा ना। तो वो मैं पूछ रही थी कि कोई कमीशन बनेगा या किस तरह से, कुछ इस पे कुछ है अभी जहन में या अभी प्लान करना है? देखते हैं ना जी, अभी अब आया है नैब का, इसलिए बनाया हुआ था कि ये सारे मामला को करेगा। हम तो समझते हैं जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं उनमें ही इनको सजा हो जाए, डे टू डे केसेस चलें, और ये मामला जो है वो किस तौर लगे। लोग थक गए हैं, रोज इनकी करप्शन की कहानियां आती हैं, रोज हमें पता चलता है इन्होंने अरबों रुपए वहां रखे हुए हैं। सजाएं जो है अदालतों में 6-6 महीने जो है वो केस ही नहीं सुना जाता। लोग थक गए हैं इस सारे मामले से। जी इमरान साहब। फवाद चौधरी साहब, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, सब लोग थक गए हैं, सब लोग चाहते हैं कि लूटी हुई दौलत वापस आए। ये बताइएगा कि ये खुसरो मुख्तियार साहब का नाम भी बार बार आ जाता है, चीनी स्कैंडल हो उसमें आ जाता है, यहाँ फिर उनका आ गया भाई के हवाले से उनका नाम आ गया। इसी तरह फैसल वाडा साहब हैं या दूसरे जो लोग हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इनके खिलाफ भी उसी तरह से कार्रवाई होगी जिस तरह से इंसाफ के तकाजे हैं? सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी को कोई छोड़ने का इरादा नहीं है। हुकूमत में हो, हुकूमत से बाहर हो, एहतसाब मुमकिन ही नहीं है। जबकि ये हम कहें कि अपने लोगों को हम छोड़ देंगे, दूसरों को पकड़ लेंगे, एहतसाब सबका होना है, जवाब सबने देना है। और पहले भी हुआ, बाबर अवान हो, अलीम खान हो, उनको सिटिंग मिनिस्टर्स थे, उनको छोड़नी पड़ी वजारत, वो अपना केस लड़े, फिर वापस आए।
ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا فردر حکومت جو ہے وہ پلان بناتی ہے، کس طرح سے تحقیقات ہوتی ہیں. اعتزاز صاحب لائن پہ ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا وہ بھی نہیں ہے. عمران صاحب، یہ تو بڑے ہمیں وہ لگ رہے ہیں کہ کنفرم ہے اور کلیئر ہیں، پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہوں گا، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ احتساب بھی اسی طرح کا ہوگا جیسے نیب میں باقی احتساب ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی، اللہ کرے کہ میرا یہ خیال گمان جھوٹا ثابت ہو، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب نے کچھ توجیحات بھی پیش کی ہیں، اچھا بار بار کہ یہ بات بار بار گھما کے ادھر لے جانا کہ جی شریف فیملی ہے، زرداری فیملی، بالکل ہیں، تو ان سے لوٹی ہوئی دولت آپ واپس لیں، لیکن جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ایک اکراس دی بورڈ ایک سب کا ایک طرح سے احتساب ہو، سب کے لیے ایک ہی قانون ہو. لیکن اگر اس دفعہ بھی میں وہی بات دوبارہ ہو گئی جو میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ امتحان زیادہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے. اگر وزیر اعظم صاحب نے اس دفعہ اکراس دی بورڈ ایک ساتھ سب کے ساتھ رویہ نہ رکھا تو اس سے ان کی نہ صرف سبکی ہوگی بلکہ لوگوں کا ان پر سے اس حوالے سے بھی اعتبار اٹھ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب یہ فرمائیے کہ عمران خان صاحب تو مختلف اقوام متحدہ کے اجلاسوں میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ جو یہ بڑے بڑے ممالک ہیں، سیف ہیونز بن گئے ہیں منی لانڈرنگ کے پیسے کی، آف شور کمپنیز یہاں پر لوگ بناتے ہیں غریب ممالک سے پیسہ لے جا کے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بار بار سکینڈل تو سامنے آ جاتے ہیں لیکن اس پر کوئی قانون سازی نہیں ہوتی، کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لاز نہیں بنا رہے وہ ممالک کہ ایسا نہ کرنے دیں کسی کو، اس طرف کب دھیان جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کا مقصد ہے ان لوگوں کو کہنا جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جدھر پیسہ رکھا جاتا ہے کہ تم بینیفٹ کرتے ہو اس پیسے سے اور اس لیے تم یہ پیسے پکڑتے نہیں ہو اور واپس نہیں بھیجتے ہو، اور جب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ پیسے غلط ہیں پھر بھی تم ان کو اتنا توجہ نہیں دیتے ہو جتنا دینا چاہیے، اور وہ پیسے ہمارے جو لٹے ہیں وہ واپس کرنا، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اب تو عمران خان cannot not do anything نا، اس کو تو ایک بڑا اچھا موقع مل گیا ہے بھائی. اس کو اب سب لوگ دیکھیں گے یہ کیوں میٹنگ کال کر رہا ہے. آپ دیکھیں گے 10 قسم کے لوگوں کو کھڑا کر دے گا، کمیشنز اور انکوائریز اور یہ اور وہ، یہ تو فائدہ حاصل کرے گا اس سے اور کہے گا کہ سب کو لے آؤ، پکڑو، یہ کرو وہ کرو، بتاؤ ان کو کہ میں بالکل یہ ہوں اور وہ ہوں. ظاہر ہے یہ ہوگا اور وہ بینیفٹ بھی لے گا اس سے، اس لیے اس کا نام نہیں ہے. اور جو اس کے منسٹرز ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ تو سب ڈسپوزیبل چیزیں ہیں. یہ یحییٰ بختیار، سوری واٹ ایور ہز نیم از، یحییٰ خسرو جو ہے یہ وہ، ہاں یہ سب ڈسپوزیبل ہے، یہ دے نو بگ ڈیل. ان کا کوئی اہم آدمی نہیں ہے اور خود نہیں ہے، سب سے بڑی بات ہے، اور خود بھی نہیں ہے، اور ان کو نکالیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور لوگ خوش ہوں گے اور ان کو پبلسٹی زیادہ لے گی. میں پھر آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بڑے کانٹریکٹس ہوئے ہیں اس میں کیا چوری ہوئی ہے. اور جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ہمارے لوگوں کو پتا ہے کیا چوری ہوئی ہے. کس کو نہیں پتا ہے لاہور اسلام آباد میں کیا نہیں ہوا ہے؟ رحمان ملک کو میں پبلکلی نیم کرتا ہوں، اس سے پوچھیں، اس کو پتا تھا کہ بے نظیر کو پتا تھا، اور بے نظیر کو پتا تھا تو مجھے پتا چلا، تو اس کو بے نظیر کو کیسے پتا چلا؟ تو کہنے کی بات ہے، مگر پھر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا. اور انٹرنیشنلی ہوا ہے، دوسرے ملک انوالوڈ ہیں، ان کے سربراہ انوالوڈ ہیں. تو عمران خان UN کو کہہ رہا ہے نہ صرف دوسرے ملک ہمارے پیسے رکھ رہے ہیں مگر وہ لٹا ہوا دولت جو ہمارا ہے وہ خود اس سے پیسے کما رہے ہیں. صحیح. مگر ان میں کبھی جرت نہیں ہوگی، ان میں کبھی کیا کہتے ہیں قوت نہیں ہوگی کہ کہیں کہ ہاں ہمارا بھی آدمی مل کے یہ دونوں مل کے کیے. آپ کو پتا ہے ہائی لیول، حالانکہ ویسے تو بڑا وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی منی لانڈرنگ کے لاز ہمارے بڑے سخت ہیں، یہ وہ اپنا پیسہ کہیں نہ جائے، اس چیز کے اوپر تو بڑا ان کا دھیان ہے. ہلالی صاحب اس دفعہ بڑی عجیب بات ہوئی ہے، یہ پینڈورا لیکس میں آپ دیکھیں کہ جو پچھلی دفعہ تو یہ ہوا تھا برٹش آئر لینڈ کی بات تھی کہ وہاں پہ یہ آف شور کمپنیز ہوئی ہیں. اب یہ معاملہ سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں ہوا ہے. امریکہ جو فیٹف کے حوالے سے ہم پہ ہر وقت دباؤ ڈالتا رہتا ہے اور منی لانڈرنگ اور یہ اور وہ شور ڈالتے ہیں
یہ اس دفعہ جو وہاں کمپنیز نکلی ہیں پنڈورا لیکس کی، تو سب سے زیادہ کمپنیز وہاں امریکہ میں بنی ہیں آف شور، اور وہاں دیکھیں وہ انہوں نے کیسے ڈبل سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے، اپنے لیے ان کا الگ قانون ہے، دوسروں کے لیے ان کے الگ قانون ہے، اور لوگوں کے لیے اسی جو عمران خان جی بڑا اچھا کہا آپ نے. اور آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں، یہ $2 ٹریلین جو افغانستان میں کرپشن ہوا ہے، جو انہوں نے خرچہ ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں 70 یا 80% کرپشن ہوا ہے، یہ پیسے بھی واپس گئے ہیں امریکہ. یہ پیسے بھی امریکنوں کے جیب میں، امریکن کے کانٹریکٹرز میں گئے ہیں. اور مگر آئی سی سی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو امریکہ کہتا ہے. کین یو امیجن؟ آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو کہتا ہے تمہارا مجال ہے اگر تم یہ کیس ہمارے لوگوں کے خلاف جو ہے اس کو اٹھاؤ، جدھر انہوں نے مثال کے طور پہ 20 لوگوں کو قتل کر دیا خواہ وار کرائم میں، تمہارا مجال ہے. اور وہ کہتے ہیں ہاں تمہارا مجال ہے، تمہارے کو ہم سینکشن کریں گے اگر تم یہ کیس اٹھائے. لک ایٹ دیٹ. تو اس کا مطلب ہمیں اپنے معاملات میں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ بچ جاتا ہے اور کیسے وہ دباؤ بھی ڈال لیتا ہے. میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں، پھر واپس آتے ہیں، بات کرتے ہیں ناظرین ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پنڈورا پیپر سامنے آ چکے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی اس پہ بات چیت شروع ہو چکی ہے. یہ اناؤنسمنٹ پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے بھی آ گئی. ابھی آپ نے بریکنگ نیوز میں بھی دیکھا کہ انہوں نے اس کو ویلکم کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا کلیئر کٹ اندیا دیا ہے کہ جناب ہم اس پہ فردر انویسٹیگیشن کریں گے اور اس سلسلے میں جو بھی قانون کے کٹہرے میں آتا ہوا اس کو کھڑا کریں گے کسی بھی تفریق کے بغیر. تو کیا ایسا ہی ہوگا یا نہیں، اس کے حوالے سے تو ہم گفتگو کر ہی رہے ہیں. لیکن عمران صاحب جو پرائم منسٹر صاحب کا اپنا نام تھا وہ اس میں نہیں آیا، اور لیکن اس کے حوالے سے میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ابھی تو پنڈورا پیپرز بھی نہیں آئے تھے، لیکن وزراء اور جو معاونین خصوصی اور وہ ترجمانوں کی جو فوج ظفر موج ہے وہ پہلے سے ہی ڈیفینڈ کر رہی. یہ کوئی خوف تھا انہیں کہ کیا اس کی وجہ تھی کہ وہ پہلے سے اس کو ڈیفیوز کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ پہلے سے اسے ڈیفیوز کرنا چاہتے تھے، اور اس کو ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ پرسیپشن نہ بلٹ ہو جائے. اس لیے ہم پہلے یہ پرسیپشن ہم یہ بلٹ کر دیں کہ نہیں ہم تو معصوم ہیں، ہمارا کوئی اس میں نام نہیں ہے، وہ کوئی اور فرید الدین ہے اور 1 نمبر کے 4 گھر وہاں یا 2 گھر وہاں پہ موجود ہیں، لہٰذا اس کو پرائم منسٹر سے نہ جوڑا جائے. لیکن ابھی یہ جو بریکنگ نیوز چلی ہے، میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے اس پروگرام میں بتا ہی چکا تھا. شبر زیدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، جو کہ ظاہر ٹیکس ماہر ہیں اور چیئرمین FBR بھی رہ چکے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. شبر زیدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پنڈورا پیپرز سامنے آئے ہیں اس میں جو نام آئے ہیں، اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکس چوری کے طریقے سے بھی بچنے کے لیے یہ آف شور کمپنیز بنائی جاتی ہیں. یہ سارا پیسہ سر کیسے نیکس کے جو اس کا ٹیکس نیٹ ہے اس سے کیسے آؤٹ رہتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ پاناما لیکس آئی تھی نا تو 2016 کے بعد میں نے اس پہ کتاب بھی لکھی تھی، اس کا نام ہے پاناما لیک بلیسنگ ان ڈسگائز. سر وہ مگر میں بتاتا ہوں ہوتا یہ ہے جی کہ یہ جو ٹیکس ہیونس ہیں جن کو ہم ٹیکس ہیونس بولتے ہیں، جیسے پاناما ہے، کیمین آئیلینڈ ہے، برٹش ورجن آئیلینڈ ہے، یہ وہ جورسڈکشنز ہیں جہاں پہ کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہوتا. تو آپ اپنا کاروبار کا جو تمام منبع ہے وہ ان جگہ پہ رکھتے ہیں، تو جو پروفٹ آتا ہے ان جگہوں پہ وہ ٹیکس نہیں ہوتا، تو آپ پیسہ آپ کا وہاں ان ٹیکس پڑا رہتا ہے. یہ تو اس جورسڈکشن کے اندر پیسے کا مسئلہ ہوا. اب جو دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ پیسہ وہاں تک پہنچتا کیسے ہے. تو پہلی تو بات ہے کہ وہاں تو ٹیکس ہوتا ہی نہیں ہے، اور دوسری بات ہے کہ وہاں تک پیسہ پہنچتا کیسے. پیسہ جو پاکستان میں جو 1992 سے لے کر 2018 تک لا تھا، اس میں پاکستان میں پیسہ ڈالر لانے اور لے جانے پہ کوئی پابندی نہیں تھی. آپ روپی سے ڈالر بائی کریں اور لے جائیں. تو میں نے بڑی مشکل سے کر کے 18 میں یہ لا چینج کرایا تھا اور یہ کیا. تو اس میں ابھی تو آپ کو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا جی، جو آپ کے سامنے چیزیں آ رہی ہے پنڈورا والا اور یہ والا، ابھی تو یہ بہت چھوٹا ہے. جس دن آپ کا دبئی کھلے گا نا، جس دن آپ کا دبئی کھل گیا تو آپ حیران رہ جائیں گے پھر. اچھا شبر زیدی صاحب، یہ ICAIJ جو ہے یہ پکڑ لیتا ہے آف شور کمپنیز اور بیرون ملک کے ساتھ سے، ہمارے یہاں نہیں. دیکھیں بات سنیں، یہ
पकड़ता कोई नहीं है। ये बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अब इन टैक्स हेवंस को खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, वो चाहते हैं कि ये किस्सा खत्म हो, क्योंकि अब पैसा की जरूरत है अमेरिका। देखिए एक बात याद रखें कि ये सारे टैक्स हेवंस वेस्टर्न कंट्री की प्रोटेक्शन में चल रहे हैं। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जो है वो लीगली इंग्लैंड का हिस्सा है, गंजी इंग्लैंड का हिस्सा है, जर्सी इंग्लैंड का हिस्सा है। तो ये उन्होंने अपने तौर पे बनाया था हमारे जैसे मुल्कों की दौलत को इकट्ठा करने के लिए। तो अब उनके हालात हो गए खराब, तो वो अब चाहते हैं कि ये जो सारे जो ऑफशोर आयल टैक्स हेवंस है इनको वो खत्म करें। तो वो खत्म इस लॉ में तो खत्म नहीं कर सकते, तो वो ICIG वगैरह के ऐसे इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि उससे वो इंफॉर्मेशन लीक करें। तो अब मैं और आप जाके कंपनियां नहीं बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो किस्सा खत्म हो जाएगा। अच्छा शब्बर सैदी साहब, ये फरमाइएगा कि पनामा लीक्स में भी बहुत से नाम आए थे, लेकिन स्वाय 2-4 लोगों के कोई बाद में हाईलाइट नहीं हुए, ना ही किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया। तो आप क्या समझते हैं कि अब भी ऐसा ही होगा या वाकई अब कोई एक्शन होगा? ये जो मैंने पनामा लीक जब ये पनामा लीक आया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुओ मोटो उठाया था, और सुओ मोटो जब उठाया था तो मैं उसमें एमएके क्यूरी था। उस वक्त मैं चेयरमैन CBR नहीं था, बल्कि मैं सीनियर पार्टनर फर्गूसन था, और मैं उसमें एमएके क्यूरी था। मैंने वहां खड़े होकर ये बयान दिया था कि पनामा लीक के अंदर जो आए हैं उनमें से अक्सरियत के पैसे जायज तरीके से गए हैं। अच्छा। और आप उस पैसे को नहीं वापस ला सकते। हाँ, अगर कोई बंदा अपना मनी ट्रेल नहीं दे सकता उसको आप जरूर कह सकते हैं, मगर अगर मैंने मनी ट्रेल दे दिया है तो मुझे आप पनामा में कंपनी रखने की बुनियाद पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये कहना कि पनामा में दाम आया और मैंने क्या किया वो गलत बात है। पनामा में कंपनी रखना टोटली लीगल है, टोटली कोशर है, इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। पैसा ले जाना भी लीगल है, पैसा पास में लीगली गया है। अब पैसा यहाँ पे किस चीज का है, ये मसला तो पाकिस्तान का है ना जी। ठीक, मसला पाकिस्तान का हुआ ना जी। सही। तो ये जरूरी नहीं है कि जिसका भी नाम आ गया है वो कोई क्रिमिनल ही है जिसने टैक्स चोरी किया है या उसने काला धन जो है उसको सफेद। मैं आपको एक बड़ी आपके साथ पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कर सकता हूँ। हमारा जो रूजवेल्ट होटल है PIA का, जो कि वो भी एक वो भी BVI कंपनी का ओन करती है। PIA थ्रू BVI कंपनी ओन करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वो होटल को इलीगली ओन कर रहे हैं हम। तो ये जो BVI के थ्रू ओनरशिप होती है ये टोटली लीगल है। आपको ये चेक करना है कि जो मेरा पैसा BVI में गया है, BVI में पैसा होना कोई इलीगलिटी नहीं है। सवाल ये कि मेरा पैसा जो BVI में गया है वो मैंने इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर किया या नहीं किया, सवाल ये है। अच्छा सैदी साहब, आपने ये तो बड़ा अच्छा बता दिया, समझा भी दिया, लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या ये चेक किया जा सकेगा कि किसका लीगल गया है और किसका पैसा इलीगल गया है, या सिर्फ चंद लोगों तक महदूद रहेगा? देखिए मेरी बात सुने, जब 2016 में पनामा लीक आया था उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने उसका भी मैंने ही शुरू किया था। हमने 2 फॉरेन एसेट की डिक्लेरेशन स्कीम दी थी। हमें ये पता था कि हमारे अक्सर लोगों के एसेट डिक्लेयर नहीं है, तो हमने उन्हें मौका दिया था 2018 में और 2019 में कि वो अपना फॉरेन एसेट डिक्लेयर कर दें और ये कंपनियां अपने एसेट में डिक्लेयर कर दें। अब अगर आज पेंडोरा पेपर्स में वो कंपनियां डिक्लेयर नहीं है तो वो आदमी पाकिस्तान के कानून के तहत वो कसूरवार है, उसकी वेल्थ अनडिक्लेयर्ड है और उसको इनकम टैक्स कानून के तहत जो भी आपके सजा है वो हो सकती है। अगर उसने डिक्लेयर किया हुआ है तो उसकी कोई सजा नहीं है। शब्बर सैदी साहब, आप अभी फरमा रहे थे कि ये खुद जो ममालिक हैं अब चाह रहे हैं कि ये सेफ हेवंस खत्म हो, तो आप क्या समझते हैं कि इन्होंने खुद ही ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है ICIJ को, और फिर इसके साथ साथ ये कि ये क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि कोई इंटरनेशनली ऐसे लॉज बन जाएं कि ये पैसा गरीब ममालिक से उन सेफ हेवंस तक ना जा सके? ये मेरी बात सुने, जब आपने एक कंट्री जो है इनकी आप नाम लेते ना, केमन आइलैंड, ये बहामास, ये बारबाडोस, ये जर्सी, गंजी, ये 1.5 मील के आइलैंड्स हैं। ये कंट्री नहीं है, ये सिर्फ बनाए थे उन लोगों ने, एक लीगल तरीके से बनाए थे, तो आप उसको खत्म नहीं कर सकते बाय लॉ। तो ये जो पनामा लीक और ये जो दूसरी लीक और ये पेंडोरा लीक है, ये ICIJ को इस्तेमाल करते हुए वो इनको एक्सपोज कर रहे हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि भाई ये वैसे तो सेफ है,
مگر یہ باہر نکل جائے گا تو آپ یہاں نہیں آئے، اور آپ دیکھیے گا 2-4 سال میں یہ ان کو ختم بھی کر دے گی۔ مگر میں آپ کو پھر دوبارہ ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے پاکستانیوں کی ناجائز دولت کو ہاتھ ڈالنا ہے تو یہ تو بالکل کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ دبئی کو کھولیں پھر آپ کو سب کچھ پتہ لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا شبر زیدی صاحب، سابق چیئرمین FBR ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہلال صاحب آپ کا ضرور ایک شارٹ سا کمنٹ اس پہ لوں گی، پھر بریک کی طرف جائیں گے، لیکن آپ ضرور بتائیے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال، اب یہ کہہ رہے ہیں دبئی میں اور بھی اثاثے ہیں اور اگر وہ کھلے تو وہ زیادہ چیزیں نکلیں گی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب جو کالا دھن ہے، جو بہت ساری منی جس کو آپ ہم کل بھی اپنے پروگرام میں اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں تو ڈاکیومنٹس میں ہیں ہی نہیں ہیں کہیں، یہ آ سکتا ہے کیا سارا یہ پیسہ ڈاکیومنٹڈ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ابھی انہوں نے ریویل کیا ہے اس کا 10 گنا زیادہ انہوں نے ریویل نہیں کر پائے ہیں۔ سیکرٹ ٹرسٹ، آپ مجھے بتائیں کتنے یہ جرنلسٹ، جو 11 جرنلسٹ نے جا کے یہ پتہ نہیں کتنے ہزار یہ نکالے ہیں، سیکرٹ ٹرسٹ کتنے ہیں جو انہوں نے نہیں نکال پائے ہیں؟ اچھا۔ اور زیدی جو ہے یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، دبئی میں ادھر تو لانچز میں پیسے جاتے ہیں۔ افغانستان کا بھی رخ کھول لیں آپ، یہ بھی کھول کے آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں 70% ہماری اکانومی از اے بلیک اکانومی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جب پیسے اور یہ جو سٹائل میں لوگ رہ رہے ہیں اور سوئمنگ پولز اور یہ وہ، دیز آر نان ٹیکس فائلرز۔ آپ سمجھتے ہیں یہ کیسے رہ رہے ہیں؟ آپ کے یہ ہم تو مر جانا تھا۔ آپ 30 اور 40% جو ٹیکس دیتے ہیں ان پہ آپ کہتے ہیں مہنگائی مہنگائی مہنگائی، دوسروں پہ مہنگائی کا پرواہ ہی نہیں ہے۔ صحیح، they don't care۔ تو دیکھیے میں آپ کو صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کچھ چیز کرنا ہے تو ایک چیز مہربانی سے کریں، ایک پولیس والا نیب میں نہ رکھیں، اس لیے کہ پولیس والے کا کام نہیں ہے فائنینشیل مینیپولیشن کو کنٹرول کرنا۔ اس کے لیے آپ کو فورینزک ایکسپرٹ چاہیے، فرام ٹاپ ٹو باٹم۔ نیب کا پاس فورینزک ایکسپرٹ رکھے، آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ وہی لوگ جو جا کے آپ کو تھانے میں دیکھتے ہیں، اور وائٹ کالر کرائم تو پکڑنا ویسے ہی بڑا مشکل ہے، اور اوپر سے وہ ایکسپرٹ بھی نہ اس طرح کے ہوں۔ ایگزیکٹلی، تو پھر وہ کیا پکڑے جائیں گے؟ پھر وہی صورتحال ہوگی جو ہمارے ہاں احتساب کی ہو رہی ہے اس وقت۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس پھر مزید بھی بات چیت کریں گے بریک کے بعد۔ تحقیقات ہونی چاہیے پینڈورا پیپرز کی، اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ ذرا اس حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں کہ تحقیقات کس طرح ہونی چاہیے، کیا اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے، حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، کس کے تھرو ہونی چاہیے؟ عمران صاحب، نیب سے کروائیں، FIA سے کروائیں، کیسے کروائیں، یا پولیس والے سے کرا لیں؟ سمینا بہت سادہ ہے، ان کی تحقیقات ہونا جو ہے نا یہ بالکل آسان کام ہے۔ اب وہ کیسے؟ ابھی علیم خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی الحمدللہ میری جو یہ کمپنیز آئی ہیں یہ پچھلے 15 سال سے ڈکلیئرڈ ہیں، اور میں نے الیکشن کمیشن میں بھی ڈکلیئر کی ہوئی ہیں اور اپنے اساتذات میں بھی ڈکلیئر کی ہوئی ہیں۔ تو اس کو ہی مثال بنا کے حکومت صرف ایک کام کرے کہ FBR سے اور الیکشن کمیشن سے پوچھے کہ یہ جو سیاستدان آئے ہیں ان کے یہ نام ہیں، کیا انہوں نے واقعی اپنے اثاثوں میں یہ کمپنیز ڈکلیئر کی ہوئی ہیں؟ اگر ڈکلیئرڈ ہیں تو وہ نیٹ اینڈ کلین ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ڈکلیئر نہیں ہے تو پتہ ثابت ہو جائے گا کہ بھئی یہ جو ہیں یہاں کے اندر 2 نمبری ہے، اس میں معاملہ خراب ہے۔ تو یہ 2 دن سے زیادہ کا کام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو۔ لیکن میں آپ سے ایک عرض کر دوں کہ ICIJ کے جو ایک تخمینے کے مطابق آف شور کمپنیز جو ہیں پوری دنیا میں $5.6 ٹریلین سے $32 ٹریلین تک کے ان کے اثاثہ جاتا ہے، یعنی لوگوں نے جتنی انویسٹمنٹ کی 32 ٹریلین تک کی انویسٹمنٹ ان کے ذریعے سے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا اس کو لکھتے کیسے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں نا when there is a will there is a way، عمران خان صاحب صرف اس بات کو اگر کر لیں کہ FBR کے چیئرمین کو اور چیف الیکشن کمشنر کو صبح ایک ہدایت جاری کریں دونوں کو، اور ان سے کہیں کہ جناب یہ 7 سیاستدان ہیں، ان کا تو سب سے پہلے کریں، اور پھر FBR سے کہیں گے یہ بزنس مین ہے،
ان کے نام سب کا کریں، صرف سیاستدانوں کا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا سب شروع ان سے 95 ہیں ٹوٹل کمپنیز جو پاکستانیوں کے نام بالکل نکلی ایسے ہیں، تو 95 کا کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے. کتنا کام کتنی دیر کا کام ہے، صرف اگر یہ کرنا چاہیں اور اگر انہوں نے خود اس کو لنگر آن کرنا ہے، اگر خود کسی کو اپوزیشن کے لوگوں کو نشانہ بنانا ہے، خود اگر کسی کو وہ کہنا نا پنجابی میں کہتے تونا لانا ہے، کھچنا ہے، تو پھر ان کی مرضی ہے، جو مرضی کرتے رہے. ہلالی صاحب وہ پہلے تو ہم کہتے تھے اتنے پیسے کبھی دیکھے نہیں ہیں، میں تو کہوں گی دیکھنا تو دور کی بات ہے، میں تو وہی بات کروں گی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ لکھنے میں کیسے لکھے جائیں گے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ہلالی صاحب اتنا ایکسپرٹ پاکستان میں کوئی ہوگا جو ان امور کو چیک کر لے، یا یہ اتنا ہی سمپل ہے جیسے عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی 2 بندوں کی ڈیوٹی لگا دیں اور چیک کروا لیں سارا کچھ FBR سے؟ نہیں، آئی تھنک پہلی بات تو یہ ہے سیدھی سادھی کہ آپ ان کو کہیں گے جن پہ آپ پہ شک اور شبہ ہے، جنہوں نے آپ کو ڈکلیئر نہیں کیا ہے اور جن کا ایک ریپیوٹیشن ہے، ایک وے آف لائف ہے، ان کے بارے میں آپ تھوڑا زیادہ دلچسپی لے کے آپ ان کو کہیں گے کہ مجھے آپ اپنا منی ٹریل دے دیں. مگر اس منی ٹریل کو چیک کرنے کے لیے، فالو کرنے کے لیے، ایسرٹین ایکوریٹلی کرنے کے لیے آپ کے پاس فورینزک لوگ چاہیے، فورینزک کرائم کے ٹرینڈ لوگ چاہیے. ایکسپرٹس. پلیز انڈرسٹینڈ، آپ کے پاس ایک کنوکشن نہیں ہوا ہے ادھر. کیوں ایک کنوکشن نہیں ہوا ہے 4 سال میں؟ اس لیے کہ یو ڈونٹ ہیو دا اسکل. آپ کے جو لوگ ہیں دے کانٹ ڈو اٹ، ان کو پتہ نہیں ہے کیسے کرنا. تو یہ آپ لے آئیں، باہر کے لوگ لے آئیں، ان کو آپ ہائر کریں، ان کے سامنے رکھیں، ایک دفتر کھولیں اور اس کے بعد لیٹ دیم ڈو اٹ. اس کا مطلب کوئی الگ سے کمیشن بنایا جائے نیب یا FIA کے تھرو نہیں ہو سکتا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے لالی صاحب، جیسے کہہ رہے ہیں آپ پاکستان سے ہی فورینزک کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا ایک کمیشن بنا دیں، وہ کمیشن بنا کے ان باہر سے بھی ہیلپ لے لیں، باہر سے بھی لیں، اور ان سے کہیں جتنے یہ لوگ ہیں 95 کمپنیز ہیں ان سے کہیں آئیں جی آپ آ کے بتائیں یہاں پہ یہ کیا معاملہ ہے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ سیاستدانوں سے شروع کریں اور ان سے FBR سے اور الیکشن کمیشن سے ان کی ڈیکلریشن ضرور منگا لیں. جی ہلالی صاحب. اب مونس الہی جو ہے اس کا نام بڑا ریگولرلی فیچر کر رہا ہے، اس کا نام آیا ہے. اب ان کو خود والنٹیرلی آنا چاہیے اور کہنا چاہیے گورنمنٹ کو بتائیں کس کے سامنے میں جا کے بات کروں. ویری رائٹ. پولیٹیشنز اگر عمران خان فائدہ اٹھا سکتا ہے، زبردست پولیٹیکل کو کر سکتا ہے، سب اپنے لوگوں کو کھڑا کرو، ایک ایگزامپل بناؤ. اور مزے کی بات ہے کوئی ان میں سے ایسا نہیں ہے جو اگر وہ چلے بھی جائے کچھ ہوگا، اس کو کچھ نہیں ہوگا. This is a wonderful opportunity اور میرے خیال میں اسے کرنا چاہیے. جیسے انہوں نے اپنے جو ایڈوائزر تھے ان کو بھی یہ کہا تھا، حالانکہ وہ آئینی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے انہیں کہا کہ اپنے ایسٹس آپ ڈکلیئر کریں، اور وہ سب نے کیے بھی، اور اپنی سٹیزن شپ بھی ڈکلیئر کریں. تو اس طرح سے جتنے بھی ان کے کیبنٹ ممبرز ہیں اور جو پولیٹیشنز ہیں ان کو اس چیز کے لیے وہ کہہ سکتے ہیں. بالکل. چلے جی، وقت پروگرام کا ختم ہو گیا اور پرائم منسٹر کے پاس ابھی بہت وقت ہے کہ وہ ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کریں. ہوپ فلی صاف اور شفاف طریقے سے انویسٹیگیشن ہو، پراپر چینل ہو، ایکسپرٹس کے تھرو ہو، تاکہ کسی کو کوئی شک اور زیادتی کا شبہ نہ رہے. ہوپ فلی دیکھتے ہیں کہ ان کا نتیجہ پاناما پیپر سے بہرحال بہتر نکلے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی ناظرین، اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.